ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فدائے غوث چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اضافی تشریف فرما باوقار قوم کے ذمہ داران، مداحانی شاندار اور جاندار دیگر سامعین کرام، آواز سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد مبارکباد ہے صاحب محفل، جنہوں نے اپنے والدہ کے سال ثواب کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے دونوں عالم کے نیر اعظم عبداللہ کی لختی جگر، آمنہ کی نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باعظمت محفل کا اہتمام و انصرام کیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، خصوصیت کے ساتھ حجین صاحبہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں لواء الحمد پرچم رسول اللہ کا سایہ عطا فرمائے۔ سرے شام سے لے کر کے اب تک آپ نے نعت رسول مقبول علیہ تحیت و ثنا کی قیمتی اشعار آواز کے مالکان سے سماعت کیا۔ تھوڑی دیر آپ مجھے بھی برداشت کر لیں، جو بزرگوں کی عنایتوں سے، اساتذہ کرام کے کرم سے، والدین کریمین کی دعاؤں سے مجھ گناہگار کو علم میسر ہوا ہے۔ میں اپنی علمی بساط کے مطابق تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کی جسارت اور ہمت کروں، اس سے پہلے کہ آئیے دونوں عالم کے مالک و مختار باعطائے الہی مالک جنت صاحب انا اعطینا کالکوثر، جانے کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، علت کائنات، شان کائنات، وقار کائنات، روح کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کے دربار باعظمت میں پورا مجمع اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی جود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسب معمول ہند کی سرزمین کے عظیم روحانی پیشوا
फातह अवध, ताजदार अवध, शहंशाह अवध, मजहर ईसा, शहजादे शेर खुदा, सुल्तान शुहदाए फिल हिंद, हजरत सैयदे सालार मसूद गाजी, जीनत बहराइच के चौखट से लगे हुए जर्रात को अपने माथे का मरकजो महवर बनाकर एक मतला चंद शेर से दाखिले की इजाजत चाहो कि हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी। बोलना जानते हैं तो आप आवाज बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें। हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी, हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी, या रब मेरी किस्मत में मदीना निकल आए। जरा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी, या रब मेरी किस्मत में मदीना निकल आए। कौन मदीना? वो मदीना जिसे देखने की तमन्ना सिर्फ गुनहगार अतीकुर रहमान को नहीं, कारी शमशुद्दीन को नहीं, अरबाबे मिंबर को नहीं, पूरी दुनियाए आलमे इस्लाम के अंदर जितने पैदा हुए हैं, पैदा होंगे, सुबह कयामत तक नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाले हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वक्त का ताजिर हो, चाहे वक्त का सरमायादार हो, चाहे वक्त का काश्तकार हो, चाहे वक्त का सबसे मुफलिस इंसान हो, चाहे वो पंज वक्त नमाजी हो, चाहे हफ्ते का नमाजी हो, चाहे साल में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो, अगर दिल में नबी कौनैन की मोहब्बत है, नबी कौनैन की उल्फत है, जाने जहां से इश्क है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से अकीदत है, अगर ये पंज वक्त नमाजी है, चाहे इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़े, चाहे तन्हाई के आलम में नमाज पढ़े, जब ये अपने गुनाहगार हाथ को अपने पालनहारे हकीकी की बारगाह में उठाता है, दुआएं करना शुरू करता है, ए परवरदिगार मैं गरीब हूँ, मुझे गुर्बत से निजात अता फरमा दे, ऐ मेरे माबूद मेरे दस्तरखान में बरकत अता फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे औलाद सालेह अता फरमा, ऐ मेरे माबूद मैं तंगदस्त हूँ, तंगदस्ती को दूर फरमा, ऐ परवरदिगार मेरे छत पे मेरे सर पे कोई छत नहीं है आसमान के अलावा, ए परवरदिगार मुझे वतन वाला बना दे, जहाँ गरीब मुसलमान ये सारी दुआएं करता है, वही दुआ के लिए जब हाथ उठाता है, आंखें भीगी होती है, पलक जम होते हैं और दुआ करता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुसलमान मदीने पाक को देखने के लिए बेचैनो बेकरारी के आलम में आहो पुकार करके अपने पालनहार को फरियाद करता है, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार से गिरिया बाजारी करता है। और जब बंदा रब की बारगाह में तन्हाई के आलम में रोता है तो इसके यासू रब को इतने पसंद आते हैं कि नम आंखों से बंदा रोता है, आंसू सूखने नहीं पाते, परवरदिगार की रहमत उसके घर में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तड़पता बिलकता मुसलमान यादें मदीना में रोता रहता है। पूछो उस गरीब से जो दिन भर रिक्शा चला करके और दिन भर सब्जी बेच करके अपने बच्चों की किफालत के लिए कभी नंगे पैर चला करता है, सर पे आसमान के अलावा कोई शामियाना नहीं होता। पूछो उस बाप से कैसे मशक्कतें करके, कैसी परेशानियां उठा करके
اپنے بچوں کے لب پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ غریب مسلمان جب دن بھر محنت و مشقت کر کے گھر واپس آتا ہے، رب کی دی ہوئی نعمتیں، رب کی عطا کردہ نعمتیں ایک کھانا تناول فرما کر کے جب اپنے غریب بستر پہ آتا ہے، چاہے ٹوٹی چٹائی ہو، چاہے پھٹی ہوئی گدڑی ہو، یہ غریب مسلمان جب اس پہ آرام کے لیے آتا ہے، دل میں یاد مدینہ ہچکونے لیتی ہے اور مدینہ کی یاد آتی ہے، آنکھیں بڑھنے لگتے ہیں۔ غریب مسلمان آواز لگاتا ہے، اے پروردگار، وہ دل کب آئے گا کہ گناہگار کی نگاہیں بھی گنبد خضرا کا دیدار کریں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے سے جب حجاج کا قافلہ چلتا ہے، عمرہ کرنے والوں کی جماعت چلتی ہے، وقت کا چاہے غریب جا رہا ہو، چاہے وقت کا امیر جا رہا ہو، چاہے وقت کا تاجر جا رہا ہو، جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، علاقے کے لوگ ودا کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ امام صاحب پیچھے چل رہے ہیں، قاری صاحب پیچھے چل رہے ہیں، مفتی صاحب پیچھے چل رہے ہیں، شہر کا قاضی پیچھے چل رہا ہے، وقت کا بہترین قاضی شہر پیچھے چل رہا ہے، وقت کا امام پیچھے چل رہا ہے۔ اب قانون مصطفیٰ ہے کہ جب امام مصلی امامت پر ہو، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ امام سے آگے بڑھ کر کے نماز ادا کرے، وہ ابتدا میں ہی نماز ادا کرے گا، پیچھے ہی نماز ادا کرے گا، امام کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن آج امام صاحب پیچھے چل رہے ہیں، وقت کا خطیب پیچھے چل رہا ہے، وقت کا شاعر پیچھے چل رہا ہے، وقت کا قاضی پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے عالم تصور سے امام صاحب کے دامن کو پکڑ کر کے کوشچن کیا تھا، پرشن کیا تھا، سوال کیا تھا، اے امام صاحب قبلہ، آپ کو امامت ملی ہے خاندان کی بنیاد پر نہیں، آپ کو مصلی امامت دیا گیا ہے جاہو حشمت کی بنیاد پر نہیں، آپ کو امام بنایا گیا ہے حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں۔ اگر بنایا گیا ہے تو نبی کا دل جو تم نے دل میں بسایا ہے اس علم کی برکت کی بنیاد پر تمہیں امام بنایا گیا ہے۔ اگر تم رہنمائی کرتے ہو تو علم کی بنیاد پر، اگر رہنمائی کرتے ہو تو قرآن کی عظمت کی بنیاد پر۔ آج تم پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو امام کی خاموشی نے کہا تھا، اے عتیق الرحمن رحمانی، میں آج پیچھے اس لیے نہیں چل رہا ہوں کہ یہ میرے علاقے کا سیٹھ جا رہا ہے، میں اس لیے پیچھے نہیں چل رہا ہوں، یہ میرے علاقے کا ایک غریب جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی دنیا دار کا مہمان بن کر کے جاتا تو میں ہرگز اس کے پیچھے نہ چلتا۔ آج یہ کسی دنیا دار کا مہمان نہیں بلکہ آمینہ کے لال کا سبحان اللہ مدینے کا مہمان بن کر کے چل رہا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کے مہمان بن کر کے چل رہا ہے۔ امام پیچھے چل رہا ہے، مفتی پیچھے چل رہا ہے۔ سب کہتے ہیں اے حاجی صاحب قبلہ، شریعت میں پڑھا گیا ہے، کتابوں سے پتا چلا ہے کہ جب حاجی کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگی جائے پروردگار اس دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرمایا کرتا ہے۔ حاجی صاحب قبلہ جب خانہ کعبہ کو دیکھنا، جب روضہ نبی پر حاضری دینا، رسول دو عالم کی بارگاہ میں پہنچنا تو مجھ غریب کو بھی یاد کر لینا، مجھ گناہگار کو بھی یاد کر لینا۔ وقت کا امیر جا رہا ہے یا غریب جا رہا ہے، سب کے آنکھ میں آنسو ہے، سب رو رہے ہیں۔ اگر چچا جا رہا ہے تو بھتیجا رو رہا ہے، باپ جا رہا ہے تو بیٹا رو رہا ہے، ماں جا رہی ہے تو اولاد رو رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں اے جان اس جگہ پہ جانا تو مجھ گناہگار کو یاد کرنا۔ سب کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کے اندور کے ایک شاعر نے قلم اٹھایا تھا اور لکھنا شروع کیا تھا، چکر نہ حج کمیٹی کے، ٹاٹو نہ کوٹ کے، احسان تو اٹھاؤ کسی کے سپورٹ کے، اور اللہ میرے جسم میں تو پر لگا دے پاس، ہر روز مدینہ جاؤں بنا پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मदीना जिसकी अजमत और शान को बयान किया जाए तो कई रातें नहीं पूरी जिंदगी बीत जाएगी। उस मदीने वाले आका का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उस नबी का इरशाद है कि जो औलाद मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा देख ले, अल्लाह मुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। उस नबी कौनैन की बारगाह में मैं खिराज पेश कर रहा था कि हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी। बोलिए, आप बोलिए। जब तक कि मजमा बोलता नहीं है अंदर का माल बाहर आता नहीं। तो आप बोलिए तो जो कुछ भी लेकर के आया हूं आपके हवाले करूंगा कि हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी। या रब मेरी किस्मत में मदीना निकल आई। करता हूं तेरे नाम पे मौजों को हवाले, तो चाहे तो साहिल पे सफीना निकल आई। वो मदीना जिसकी अजमत को बयान करते हुए एटा राजस्थान का एक शायर कहता है, जिसे नजर एटवी कहते हैं। वो कहता है हर मशगला सफर का वसीला बना लिया। हर मशगला सफर का वसीला बना लिया। साये को जिस्म, जिस्म को साया बना लिया। और जब रोशनी की मुझको जरूरत पड़ी कभी, कागज पे मैंने गुंबदे खसरा बना लिया। जब रोशनी की मुझको जरूरत पड़ी कभी, कागज पे मैंने गुंबदे खसरा बना लिया। वो मदीने पाक के मुकद्दस सरजमीन की रोए जमीन पर आमिना के लाल का रोजा न होता तो कायनात में अमन न होता। रोए जमीन पर आमिना के लाल का रोजा न होता तो कायनात में खुशहाली न होती। रोए जमीन पर अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का रोजा न होता तो कायनात में मकाम कौन समझाता। माँ की अजमत किसी ने बताया तो आमिना के लाल ने बताया। बाप का रुतबा किसी ने बताया तो आमिना के लाल ने बताया। भाई के बापन को अगर किसी ने बताया तो आमिना के लाल ने बताया। वो मदीने पाक के मुकद्दस सरजमीन है जिस सरजमीन पर आमिना के लाल आराम फरमा है। आखिरी शेर जहन में आ रहा है कि क्या कहे, क्या सुकून मिला माँ की गोद में। जितने माँ वाले हैं जरा एक मर्तबा लहे के कह दे सुभान अल्लाह, और आवाज बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहे, क्या सुकून मिला माँ की गोद में। मैं सारे गम को भूल गया माँ की गोद में। क्या कहे, क्या सुकून मिला माँ की गोद में। मैं सारे गम को भूल गया माँ की गोद में। और ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ जब मैंने या हुसैन कहा माँ की गोद में। ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ जब मैंने या हुसैन कहा माँ की गोद में। आइए आखिरी पैगंबर लास्ट अवतार आखिरी रिफॉर्मर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक जिन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान है, जिसमें रब का इरशाद है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक महबूब धर्म इस्लाम है। जिस इस्लाम का हमारा कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी कौनैन पर नासिल होने वाली किताब कुरान है। वो कुरान है जो माँ के गोद से लेकर के कब्र की गोद तक और कब्र की गोद से लेकर के मैदाने महशर तक और मैदाने महशर से लेकर के जन्नतो दोज़ख के फैसले तक हर कदम पर हम गरीब मुसलमानों की रहनुमाई करती हुई नजर आ रही है। हम गरीबों को सीधी राह दिखाती हुई नजर आ रही है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि माँ की अजमत को समझना है तो कुरान पढ़ो। बाप के रुतबे को समझना है तो कुरान पढ़ो। औलाद
اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے اس کی نالج لینا ہے تو قرآن پڑھو. پوری دنیا عالم اسلام کی طاقت قرآن کے خلاف بکواس کر رہی ہے. اس قرآن کے خلاف جو قرآن 1400 سال پہلے مکے کی وادی میں آمینہ کے لال پر نازل ہوا, مدینے کی سرزمین پر نازل ہوا. آج 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. یہ قرآن کوئی دنیا کی دار کی کتاب نہیں بلکہ پروردگار کی کتاب ہے, جس میں خود رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے, میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں. دوسری جگہ آیت ارشاد ربانی ہے, قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی, کوئی چینجنگ, کوئی انٹرفیئر نہیں. وہ کتاب جس میں رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی فی کی گنجائش نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, اسی قرآن جو نبی کونین پر نازل ہوا ہے, آج پورے آلبرٹ کے اندر قرآن جس کو پڑھنا چاہیے آج اس سے دور ہو رہا ہے. قرآن پڑھنے کا حکم مسلمانوں کے لیے آیا ہے کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو سب سے پہلا سبق دے رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے. جب آج موراب پڑھیں گے نہیں تو ماں کے ادب کے بارے میں نہیں جان پائیں گے, والدین کے پیار کو نہیں سمجھ پائیں گے. جب ہم پڑھیں گے نہیں تو دین مصطفیٰ ہے کیا چیز اس کی نالج ہمیں نہیں ملے گی. آج اس قرآن کو ہم سے زیادہ غیر قومیں پڑھتی ہیں. آئیے دنیا میں کسی مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, چاہے دوابہ کی سرزمین کے لوگ ہو, چاہے پورے آلبرٹ کسی بھی جگہ کے رہنے والے لوگ ہو, سب اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں. ایک غریب کا بچہ غربت کی بنیاد پر چھپر کے سائے میں جنم لیتا ہے, ایک امیر کا بچہ عالی شان بلڈنگ میں جنم لیتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں جنم لیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نرسنگ ہوم میں پیدا ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ٹرین میں پیدا ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اڑتی پلین میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اسی انڈیا کی سرزمین پر, بھارت کی سرزمین پر ایک نرسنگ ہوم کے اندر ایک امیر کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے, ایک غریب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے. آج کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو لوگ بالکل الجھن میں آ جاتے ہیں. بچی پیدا ہو جائے تو نگاہیں نیچی کر کے پھر رہے ہیں, کیا معاملہ ہے, لڑکی پیدا ہو گئی ہے, لڑکی پیدا ہو گئی ہے. لڑکیوں کو اپنے لیے زحمت سمجھنے والوں, لڑکیوں کو اگر مقام کسی نے دیا ہے تو عبداللہ کے لال نے دیا ہے, آمینہ کے رستے جگر نے دیا ہے. آج کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, لیکن غریب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا, امیر کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی. امیر نے کہا مجھے لڑکی نہیں چاہیے, لڑکا چاہیے. نرس کو بلایا, پیسہ تھمایا, رشوت دے دیا اور کہا جاؤ کہیں سے بھی لا کر کے مجھے لڑکا دے دو. رشوت خوری ہندوستان نہیں پوری دنیا میں چل رہی ہے. کہیں رشوت کے ذریعے لوگ کما رہے ہیں, بلڈنگ چمکا رہے ہیں, کہیں رشوت کے ذریعے ہیرا پھیری کی جا رہی ہے. المختصر نرس نے پیسہ لے کر کے غریب کا لڑکا امیر کے حوالے, امیر کی لڑکی غریب کے حوالے کر دیا. ڈلیوری کے وقت, جچگی کے وقت, پیدائش کے وقت ماؤں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھ سکتی. یہ ماں ہے جس نے تمہیں جنم دینے کے لیے اپنے آپ کو الوداع کہلا دیا, لیکن ڈاکٹر سے یہی کہا اے ڈاکٹر بچے کو بچا لو, میری جان کی فکر نہ کرو. ماں کی ممتا ہوتی ہے. جب بچہ چینج کر دیا گیا, تھوڑی دیر کے بعد ماں ہوش میں آئی, نظر دوڑایا وارڈ کے اندر, دیکھا پڑوس کی عورتیں کھڑی ہیں, رشتہ دار عورتیں کھڑی ہیں. پوچھتی ہے بہنوں بتاؤ میری شکم سے کیا پیدا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا تمہاری شکم سے لڑکی پیدا. اتنا سننا تھا کہ ماں رونے لگی, آنکھ سے آنسو نکل آئے.
आग बरसने लगे। میں نے کہا ماں ڈلیوری کے وقت ولادت کے وقت ماؤں کا رونا صحت کے لیے ہانیکارک کہلاتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ کہلاتا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ماں کی ممتا نے روتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں کہا عطیف الرحمن، جس کو میں نے 9 مہینے شکم میں رکھا میرا دل نہیں مانتا کہ وہ لڑکی تھی، وہ لڑکا تھا۔ ماؤں کو خبر ہو جاتی ہے، میرا دل نہیں کہتا کہ وہ لڑکی ہے، میرے ساتھ غلط ہوا۔ ماں نے اس آواز کو پورے نرسنگ ہوم کے اندر بلند کیا، کسی نے نہ سنا۔ اس نے اسی آواز کو لے جا کر کے تھانے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھانے کے انچارج نے آ کر کے فیصلہ سنایا، نہیں تمہارے شکم سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، امیر کے گھر لڑکا پیدا ہوئی۔ ماں کے دل کو سکون نہ ملا، لوور کورٹ پہنچ گئی۔ لوور کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لوور کورٹ کے ججوں نے وکیلوں کے جرا اور بحث کو سننے کے بعد ججمنٹ لیا، نہیں تمہارے شکم سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، امیر کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پھر بھی مطمئن نہ ہوئی، ہائی کورٹ پہنچی، ہائی کورٹ کے جج نے بھی فیصلہ لے لیا، نہیں تمہارے شکم سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، امیر کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ ماں کو سکون نہ ملا، سپریم کورٹ پہنچ گئی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ لے لیا، نہیں تمہارے شکم سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، امیر کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ ہر جگہ ٹھوکر کھاتی رہی ماں کی ممتا، پہنچ گئی ممبر آف پارلیمنٹ، ہندوستان کی راجدھانی دلی، جہاں پورے ہندوستان کے ممبر آف پارلیمنٹ سانسد چن کر کے اکٹھا ہوتے، وہاں اپیل دائر کیا۔ ان لوگوں نے بھی آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ لے لیا، نہیں تمہارے شکم سے لڑکی پیدا ہوئی، امیر کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ ماں کے دل کو سکون نہ ملا۔ یہ ماں ہے جو در در ٹھوکر کھا رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دروازے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جب اطمینان نہ ملا تو اس نے اس معاملے کو اٹھا کر دیا، سنیکت راشٹر اقوام متحدہ میں اپیل کر دیا، جو پوری دنیا کے سب سے بڑی عدالت مانی جاتی ہے، جہاں پورے آل ورلڈ کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، پورے ملک کا فیصلہ لیا جاتا ہے اقوام متحدہ سنیکت راشٹر کے اندر۔ جب اس نے اپیل دائر کیا تو بڑے بڑے ہوشیار اکٹھا ہوئے، دانشور اکٹھا ہوئے، عقل مند اکٹھا ہوئے، طباق لوگ اکٹھا ہوئے، ریسرچ کے ماہرین اکٹھا ہوئے، لیکچرار اکٹھا ہوئے، ڈاکٹر اکٹھا ہوئے، سرجن اکٹھا ہوئے، سب اکٹھا ہوئے۔ کہا ماں کے اپیل پر غور کیا جائے، اپیل پر غور کیا جائے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہندوستان کا معاملہ دوسرے بیرونی ممالک میں آیا ہے، اس ماں کے دل کو سکون تھانے کا انچارج نہ کرا سکا، لوور کورٹ کا فیصلہ اطمینان نہ دلا سکا، ہائی کورٹ کا ججمنٹ اس کے دل کو مطمئن نہ کر سکا، سپریم کورٹ کے لوگوں نے اس کے دل کو شانت نہ کر سکے، تب یہ معاملہ یہاں آیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس ماں کا کہنا ہے کہ میرے شکم سے لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا۔ سب کی عقل حیران، دانشور خاموش۔ ہم سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے؟ آؤ بتاؤ۔ ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مرنے والا ہو۔ حافظ دوست محمد کو بلاؤ، کیا معاملہ ہے؟ سورہ یاسین پڑھتے بڑھوا جلدی مر جائے، بہت دیر سے پڑھا ہے۔ باپ مر گیا تب امام کی یاد آئی، ماں کا جنازہ اٹھ گیا تب علماء کی یاد آئی۔ آؤ بتاؤں علماء کا مقام۔
ہم سے زیادہ کون قرآن پڑھتا ہے؟ ایک ریسرچ اکٹھا ہوا، اس نے کہا کیوں عقلیں چکر کھا رہی ہے تمہاری؟ کیوں ذہن پر سوالیہ نشان ہے تم لوگوں کے؟ بڑے بڑے ملکوں کا فیصلہ تم آپس میں کرتے ہو، اس چھوٹی سی ماں کی ممتا کو اطمینان نہیں دلا سکتے؟ کہا اس ماں کا کہنا ہے میری شکم سے لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا، آخر کیسے پتا چلے گا؟ نہ امریکہ نے کوئی مشین بنائی، نہ برطانیہ نے بنایا، نہ چائنا نے بنایا، نہ کسی نے بنایا۔ جب تک کہ اندر ہے تب تک کہ الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے، جب تک کہ شکم میں ہے اسکرین دکھا رہا ہے، لیکن ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد کوئی مشین نہیں بنی جو بتا سکے کہ اندر سے کیا باہر آیا اور کیا چیز تھا۔ اس ماں کا کہنا ہے اگلے حیران ہے، سب کے سب پریشان ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس ریسرچ نے کہا سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنا ہے اسلام کی کتاب قرآن پوری دنیا کے مسئلے کا حل دے رہی ہے، چلو قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں۔ آج علماء کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، علماء کو توہین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ علماء موٹر سائیکل سے چلے تو کہتے ہیں کہیں زکات لے کر کے چلا آیا، کہیں موٹر سائیکل دیکھ لیے نہیں آ گئی، کہیں مار لائے چھپر پھاڑ کر کے۔ نظری سے دیکھنے والے لوگوں، اقوام متحدہ کے اندر جب اس نے کہا قرآن سے ججمنٹ لو، تب کس کو بلایا گیا؟ تو اسی داڑھی رکھنے والے 30 پاری کو سینے میں بسانے والے حافظ قرآن کو بلایا گیا، ترجمہ قرآن کے علم رکھنے والے عالم ربانی کو بلایا گیا۔ اب یہ پہنچا ہے تو پہنچنے کا انداز دیکھیے، سینہ تنگ کر کے پورے ملک کے عقل مندوں کی عقل کو جھنجھوڑتا اور ان کی عقل کا ستیہ ناش کرتے ہوئے کہتا ہے اے عقل مندوں، کس معاملے میں پھنس گئے کہ مولوی کی یاد آ گئی؟ صرف دنیا ہی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اگر کسی کی یاد آئے گی اور کوئی رہنمائی کرے گا تو علماء کریں گے، یہ علماء حضرات کریں گے۔ جب اس نے سینہ ٹھوک کر کے کہا، لوگ بیک زبان ہو کر کے کہے یہ جو ماں کھڑی ہے اس کا کہنا ہے میرے شکم سے لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوا ہے، ماں رو رہی ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں، روتے روتے آگ کی پتلیاں دھس چکی ہے، ہو چکا ہے، ماں رو رہی ہے، انصاف کی بھیک مانگ رہی ہے، ماں سسک رہی ہے، فیصلہ مانگ رہی ہے۔ آخر کیسے فیصلہ دیا جائے گا؟ تب یہی کم پڑھا لکھا قرآن کا علم رکھنے والا اور کم پیسے میں امامت کر کے رات کے سناٹے میں تمہاری رہبری کرنے والا، بچہ پیدا ہو اذان پڑھنے والا، مر جاؤ جنازہ پڑھنے والا، یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تھا اے دنیا انسانیت کے لوگوں غور سے سنو، جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری دم توڑ دیتی ہے وہاں سے قرآن کی ڈاکٹری کی شروعات ہوتی ہے، جہاں سائنس تھک کر کے بیٹھ جاتی ہے وہاں سے اسلام کی سائنس کی شروعات ہوتی ہے۔ آج کے 1400 سال پہلے آمینہ کے لال پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے اندر رب نے فرما دیا ہے کہ جس ماں کے شکم سے لڑکی پیدا ہوگی اس ماں کا دودھ پتلا ہوگا اور جس کے شکم سے لڑکا پیدا ہوگا اس ماں کا دودھ موٹا ہوگا۔ وہاں جو پیمائش کر لی جائے مسئلہ حل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ دودھ کا پیمانہ سیمپل لیا جائے، دودھ کی پیمائش کی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اتنے الجھے ہوئے مسئلے کو اگر چند منٹوں میں کسی نے سلجھایا تو عالم دین نے سلجھایا۔ عالم دین کے ساتھ رہو گے تو دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی، اور ان سے بدظن رہو گے تو نہ یہاں عزت ملے گی نہ وہاں عزت ملے گی۔ اس قرآن کی آیت بنی پڑھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جس دین کے قائد و رہنما، جس دین کے ریفارمر، جس دین کے مہا گرو، جس دین کے لاسٹ اوتار آمینہ کے لال ہیں، جس دین کے مہان شکتیشالی پیغمبر کا نام محمد رسول اللہ، اس نبی کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے کہا اے پروردگار، جنت جیسی نعمت جس کی تمنا سب کرتے ہیں، اے میرے معبود، اس جنت کو تو نے ماں کے قدم میں کیوں رکھ دیا؟ رکھنا تھا ماں کے دھڑکتے دل پہ رکھتا، رکھنا تھا ماں کی پتلیوں میں رکھتا، رکھنا تھا ماں کی پیشانی میں رکھتا۔ اے پروردگار تو نے قدموں میں کیوں رکھا؟ غیب سے آواز آئی ہے تیپ الرحمن، جب ماں کے قدم کا یہ عالم ہے تو پیشانی کا عالم کیا ہوگا، دھڑکن کا عالم کیا ہوگا، پورا سراپے کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ماں جیسی وہ دولت ہے جو سر سے اٹھ جائے تو وقت کا شہنشاہ بھی ہو، وقت کا بہت بڑا سرمایہ دار بھی ہو، ساری خوشیاں اسے مل سکتی ہے، لیکن ماں جیسی خوشی اسے نہیں مل سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جس کے سر سے ماں کا سایہ اڑ جاتا ہے، اس سے بڑا مفلس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آؤ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 یا بمختلف روایت 2,24,000 انبیاء کی جماعت دنیا میں تشریف لائی ہے۔ ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہے جو توریت لینی ہوتی تو کوہ طور پر جاتے، بات کرنی ہوتی تو کوہ طور پر جاتے، ہم کلام ہونا ہوتا تو کوہ طور پر جاتے۔ حضرت موسیٰ ایک دن کوہ طور پر جا رہے تھے، اچانک غیب سے آواز آتی ہے، میرے کلیم سنبھل کر کے آؤ۔ پھر چڑھتے رہے، آواز آئی، کلیم سنبھل کر کے آؤ۔ موسیٰ چڑھتے رہے، تیسری مرتبہ آواز آتی ہے، کلیم سنبھل کر کے آؤ۔ کلیم اللہ کہتے ہیں، اے بارے الہ، یہ راستہ جانا پہچانا ہے، یہ راستہ دیکھا بھالا ہے، یہ راستہ کوئی انجان راستہ نہیں ہے۔ اے پروردگار، کئی مرتبہ آیا گیا، پہلی بار نہیں آ رہا ہو، توریت لینی ہوئی تب آیا، بات کرنی ہوئی تب آیا، کسی کے بارے میں پوچھنا ہوا تب آیا۔ اے بارے الہ، آج تک کبھی ایسی آواز نہیں آئی، آج آواز آنے کا مقصد کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، کلیم جب تم ارادہ طور سے گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پھیلا دیتی تھی، کہتی تھی، اے بارے الہ، میرے کلیم میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ اے کلیم اللہ، آج تم نکلے ہو طور پر آنے کے ارادے سے، تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب تمہارے حق میں دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر ہے، ماں کی دعاؤں کے سہارے چلتے ہیں، تو ہم امت پیغمبر ہیں، ہمیں قدم قدم پر ماں کے دعاؤں کی ضرورت ہے، ہر حال میں ماں کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک اور اللہ کے پیارے پیغمبر جنہیں دنیا حضرت داؤد علیہ السلام کہتی ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم میں تقریر فرما رہے تھے، قوم کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے،
इतने में निगाहे दाऊद ने देखा कि हजरत इजराइल महफिल में आए। इजराइल का नाम सुना है? कौन है? मौत के फरिश्ते। कभी देखे? आज मुलाकात हो जाए तो कहेंगे ठहरो थोड़ी देर, बैंक बैलेंस है, बच्चों के नाम कर दूं तब चलूंगा। मौत का फरिश्ता मलकुल मौत महफिले दाऊद में आए। दाऊद अलैहिस्सलाम की निगाहों ने देखा तो कहा, इजराइल, ये महफिल तो मेरे उम्मतियों की है, ये महफिल मेरे कौम की है, ये सब मेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, इस महफिल में तुम्हारी क्या जरूरत? इजराइल मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो जो शख्स बैठा है नौजवान महफिल में, उसकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, उसकी रूह निकालने के लिए आया हूं। रब ने जो जगह फिक्स की है, जो स्थान निश्चित किया है, उस जगह पे ये नहीं है। जिस जगह पे रब का ऑर्डर है, ये उसके घर पे रूह कब्ज की जाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूं ये घर पहुंचे तब रूह कब्ज करो। अगर आपको पता चल जाए यहां से जाऊंगा घर पे मौत का फरिश्ता आ जाएगा, जाएंगे आप? कोई नहीं जाएगा। डर के मारे इधर उधर फिरते रहेंगे, जब जगह पे जाऊंगा नहीं तो कैसे कब्ज करेंगे? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक ठीक, महफिल बर्खास्त होगी तब ये जाएगा, उस वक्त तक के इंतजार करो। इजराइल इंतजार करो। जब महफिल बर्खास्त हुई, ये नौजवान उठा, घर की तरफ बढ़ा। नौजवान को कोई इल्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं कि पीछे मौत का फरिश्ता आ रहा है। ये जाता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। मौत का फरिश्ता पीछा करता रहा, पीछा करता रहा। घर के दरवाजे पर पहुंचा, अभी दस्तक नहीं दी थी, कदमों की आहट से माँ के दिल ने महसूस कर लिया, ये कोई और नहीं मेरा लाल आया है, कोई और नहीं मेरा नूरे नजर आया है। माँ आवाज देती है, बेटा आ गए। अम्मी जान आ गया। कहा, बेटा बड़ी देर से प्यास लगी है, इंतजार कर रही थी, आए और पानी मुझे पिला दे, बड़ी जोर की प्यास लगी है। बेटा भी शफीक था, फर्मा बरदार था। कहा, अम्मी जान अभी पानी लेकर के आया। ये नौजवान बढ़ा, मौत का फरिश्ता साथ में एंट्री करता है। माँ ने कहा, बेटा पानी ला दे। ये नौजवान लेने के लिए पानी चारों तरफ नजरें दौड़ाया तो एक गागर के अंदर थोड़ा सा पानी पाया, प्याले में उड़ेला और प्याले का पानी लेकर के माँ के करीब बढ़ा और करीब पहुंचा। माँ आंखों से नाबीना है, पैरों की ताकत सलामत नहीं है, जहन भी तेजी से काम नहीं कर रहा है, जुबान में भी लड़खड़ाहट है। नौजवान पहुंचता है माँ के करीब। ए अम्मी जान पानी ले आया। कहा, बेटा हाथ में थमा दे। बेटे ने माँ के हाथों में पानी दिया है। माँ ने कांपते हुए हाथों से पानी का प्याला लिया तो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हाथ डगमगा रहे थे, हाथ में कपकपी थी। नौजवान ने हाथ लगा लिया। ए अम्मी जान मैं भी सहारा देता हूँ, पानी नोश फरमा लो। माँ पानी पीने के लिए जब लब के करीब प्याले को ले गई, जैसे ही एक घूंट पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, अभी प्याला माँ और बेटे के हाथ में है। कहा, बेटा प्यास बुझ गई है। इजराइल मौत का फरिश्ता भी देख रहा है। माँ ने कहा, पानी ला दो। बेटा पानी लेकर के आया। माँ ने कहा, पानी पिला दो। बेटे ने पानी पिलाया। मौत का फरिश्ता देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। उधर कांपते हुए हाथों से जब प्याले को बेटे के
ہاتھوں میں دیا ہے. بیٹے نے پیالے کو زمین پہ رکھا, زمین سے پیالہ ٹچ ہوا, کھنکنے کی آواز آئی. ماں کے کانوں نے محسوس کیا, اپنے آنچل کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا. اے پروردگار, ضعیفی کے عالم میں, اے میرے معبود, اس غربت کے عالم میں, اے خالق کے کائنات, آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, چلنے کی طاقت سلب ہو چکی ہے. اے میرے پروردگار, میرا بیٹا ہی ایک سہارا ہے, قدم قدم مجھے سہارا دیتا ہے. اے پروردگار, اس پالی کے گھونٹ کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتی, میرے بیٹے کی عمر لمبی فرما دے. ادھر ماں نے دعا کیا ہے, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے ہیں, حضرت جبریل کی آمد ہوتی ہے اور ڈائریکٹ رب کا آرڈر ہوتا ہے, اے اسرائیل واپس آ جاؤ. میں نے ماں کے دعاؤں کے صدقے 30 سال کی زندگی نوجوان کی بڑھا دی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. گویا اس سے پتا چلا کہ ماں کی دعا ہو تو موت بھی ٹل جاتی ہے. ماں کی دعاؤں سے موت بھی کوسوں دور بھاگتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں اور باپ کا سایہ سلامت ہے. نوجوانوں, جہاں تم سارے کام کرتے ہو وہی قیمتی وقت نکال کر کے ماں کے قدموں میں آؤ. ماں کے قدموں میں آ کر کے اگر 10 منٹ تم نے گزار دیا ہے پیروں کو سہلاتے ہوئے, ماں نے دیکھا شفقت و پیار میں, ماں کہے گی بیٹا کیا معاملہ ہے, کہہ دو امی جان 3 دن سے 4 دن سے یا ہفتے بھر سے در در کی ٹھوکر کھا رہا ہوں, کامیابی نہیں مل رہی. میرے ملت کے نوجوانوں, چیلنج ہے رحمانی کا. وہ طاقت کسی مولوی کے تعویذ میں نہیں, وہ طاقت کسی پیر کے دعا میں نہیں, وہ طاقت کسی ولی کے زبان میں نہیں. جو طاقت رب نے ماں کے زبان میں دے دیا ہے, ماں دعا کرے گی, آنچل بعد میں نیچے آئے گا, رب کی رحمت پہلے نیچے آئے گا. آج پیر صاحب کہہ دے 40 جمعرات تمہیں ہمارے یہاں آنا ہے تو ایک بھی ناغہ نہیں کرے گا, 40 کے بجائے 45 جائے. لیکن ماں کہہ دے بیٹا مارکیٹ جا رہے ہو, ذرا ٹیبلٹ لے آنا, پیروں میں درد ہے, جسم میں کپ کپی ہے. نوجوان اپنے بیویوں کے میک اپ کے سامان کو ایک نہیں بھولتا, 10 ہزار روپے اپنے بچوں اور اپنے بیوی پر خرچ کرنے والے لوگوں, قیمتی سے قیمتی لباس مارکیٹ سے لا کر کے اپنے بیویوں کو پہلانے والوں, رب نے دیا ہے پہناؤ, ان کا بھی حق ہے, لیکن کم سے کم 20 روپے کا روپٹہ لاؤ, اپنے ماں کے سر پہ ڈال دو. ماں نے روپٹے کو دیکھ لیا اور دل سے دعا نکل گئی تو سمجھ لو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میرے ملت کے نوجوان, ماں باپ کا پیار اس سے پوچھو جس کو کبھی ماں باپ کا پیار نہ ملا. ماں باپ کی اہمیت اس سے پوچھو جس نے کبھی باپ کی انگلی پکڑ کر کے ایک قدم نہ چلا. یہ باپ ہے جو ہر قدم پر تمہیں چلنا سکھاتا ہے, بولنا سکھاتا ہے, تہذیب بتاتا ہے, تمدن سکھاتا ہے, جینے کا طریقہ بتاتا ہے. لیکن آج دھڑلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا دیا ہے تم نے. جو کچھ بھی پراپرٹی ہے میں نے محنت سے بنائی, جو کچھ بھی سرمایہ ہے میری طاقت کا سرمایہ ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, کچھ بھی تمہاری طاقت نہیں,
اگر باپ تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتا تو تمہارے پیروں میں طاقت نہ آتی، بولنے کا ڈھنگ نہ سکھاتا تو بول نہیں پاتے، چلنے کا ہنر ملا ہے، بولنے کی صلاحیت ملی ہے تو ماں باپ کی دعائیں اور ان کی عطائیں ہیں۔ آؤ اللہ کے ایک مخلوق ولی ہے جنہیں دنیا حضرت خواجہ حسن بصری کہتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری بصرہ کی سرزمین کے عظیم بزرگ، تاریخ بتاتی ہے جب زمانہ کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا تھا، حسن بصری کہتے تھے مت رو، رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، رب جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، رب کے ہر کام میں حکمت ہے، سب کو تلقین کرتے ہیں، کوئی روتا تو اسے چپ کرا دیتا۔ ایک دن بصرہ کی سرزمین پر حضرت خواجہ حسن بصری رو رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، رخسار حسن بصری پر بہ رہے تھے، داڑھی بھیگی ہوئی ہے، زمانہ چلتے پھرتے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگ آئے، اے اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے محبوب بندے، زمانے کو روتے ہوئے دیکھ کر آپ اسے جینے کا طریقہ بتاتے تھے، رونے نہیں دیتے تھے۔ اے حسن بصری کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ حسن بصری روتے ہوئے جب بولنا چاہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے زبان نہیں کھل رہی ہے، لب جنبش میں نہیں آ رہے ہیں، لبوں پہ حرکت نہیں ہو رہی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، پوری طاقت لگا کر کے جب حسن بصری بولے تو کہا اس زمانے کے لوگوں آج رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کہا حسن بصری کیسے خبر ملی کہ رب تم سے ناراض ہو گیا، رب تم سے ناراض ہو گیا؟ حسن بصری کہتے ہیں رب راضی تھا، دو جنت کے دروازے کھول رکھا تھا، رب خوش تھا، جنت میں انٹری کے دو دوار کھلے ہوئے تھے، رب ناراض ہو گیا ہے، ایک دروازہ بند کر لیا ہے۔ زمانے نے کہا تھا اے حسن بصری معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، صاف صاف بتاؤ۔ حسن بصری کہتے ہیں رب خوش تھا، دو دروازے دیے تھے حسن بصری کے انٹری کے، پرویش کے، داخلے کے، ایک ماں کی شکل میں، ایک باپ کی شکل میں۔ آج رب ناراض ہو گیا ہے، ایک دروازہ بند کر لیا ہے، ماں کا انتقال ہے۔ میرے ملت کے نوجوان، وہ ماں کی عظمت ہوتی ہے، ماں سے محبت کرو، ماں سے عقیدت رکھو، ماں سے الفت رکھو، ماں دعائیں دیتی رہے گی، ہمیشہ تم کامیاب ہوتے رہو گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب شخص ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور سارے اعتبار سے، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سب کے پیچھے کامیابی کا راز جو ہے وہ ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے۔ اب بیوی سے محبت نہ کرو یہ عتیق الرحمن نہیں کہتا، اولاد سے محبت نہ کرو یہ عتیق الرحمن نہیں کہتا۔ کتنی بھی محبتوں کے سوغات تم اپنے بیوی پر خرچ کر دو، پیش کر دو، لیکن دل خوش نہیں ہو۔ آپ کہیں گے عتیق الرحمن شاید جذبات میں بول رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں جنہیں دنیا حضرت شیر جام رحمت اللہ علیہ، ایک دن حضرت شیر جام رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، زمانہ آپ کے ولایت کا چرچا سن کر کے آپ کے دولت قدے پہ آتا تھا فیض لینے کے لیے۔ جب آپ کہیں چلے جاتے کوئی پوچھنے والا آتا اللہ کا ولی شیر جام کہاں ہے، عورت ناراض ہو کر کے کہتی سب آتے ہیں شیر جام ہی کو پوچھنے کے لیے، کیا اس کے اندر خاصیت ہے؟ ایک دن عائشہ بیوی نے کہا کہ میں تنگ آ گئی ہوں، جتنے آتے ہیں صبح سے شام تک پوچھتے رہتے ہیں، کیا ہے تمہارے اندر؟ کہا پگلی میں اللہ کا ولی ہوں،
اللہ کا ولی ہوں. کہا میں نہیں مانتی تم اللہ کو. میں نہیں مانتی. کہا ٹھیک. دوسرے دن آئے, بی بی نے کہا ادھر آؤ, تم دن بھر جنگل ٹہلتے رہتے ہو, میں تمہیں نہیں مانتی اللہ کا ولی, آج میں نے ایک ولی کو دیکھا. کہا کس کو؟ کہا چھت پہ میں آرام کر رہی تھی, اچانک نظر کھلی تو دیکھا ایک اللہ کا بندہ پرواز کر رہا, ہواؤں میں اڑ رہا تھا. وہ اللہ کا ولی ہے. تم تو صرف شیر پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو, وہ اللہ کا ولی ہے. میں نے دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. جب بیوی نے کہا, شیر جام مسکرائے, کہنے لگے پگلی میں ہی تھا. تو بیوی کو نہیں ماننا تو کہہ دیا اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے ہو رہے. ان کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا, کتنی بھی تم کرتے رہو. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ کے ولیوں کو طاقت و قوت جہاں عبادت و ریاضت, زہد و تقوی, پرہیزگاری سے ملتی ہے, وہی ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا دخل ہے. ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم اس محفل کے جتنے اللہ کے مقرب فرشتے اس محفل میں حاضر ہیں, مولا ان کے صدقے میں, اس محفل کے ذکر کے صدقے میں, تیرے محبوبین کا ذکر ہوا ہے, اس کی برکت سے مولا حجن صاحبہ کی کروٹ کروٹ جنت عطا فرما, اور ماں باپ کے دعاؤں کے سہارے دنیا میں ان کی اولادوں کو کامیاب زندگی عطا فرما. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر حیات میں نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, تو جمعہ کے دن جمعہ پڑھ کر کے جا کر کے ماں باپ کے تربت کی زیارت کر لو, مٹی کو دیکھ لو. پروردگار عالم اس دیکھنے کی برکت سے ماں باپ کی خدمت کا اجر لے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. جو کچھ میں نے کہا ہے مولا سب سے پہلے اس پر مجھے, اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. آخری پیغام اس شعر کے ساتھ کہ میرے کشکول میں انمول نگینہ رکھ دو, یعنی اکبر و قاسم کے قدموں کا پسینہ رکھ دو, سایہ حضرت عباس رہے گا سر پر, اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ دو. مذہب اسلام زندہ باد. آج کا پروگرام پائندہ باد. سلام.